अस्सलाम वालेकुम जी। सलीम साफ़ी साहब जो हैं वो उनके साथ हमारे इख्तलाफात अपनी जगह के ऊपर और उनके ऊपर हम तनकीद भी करते रहते हैं, लेकिन वो उनकी सहाफ़त जो है वो तो अपनी जगह पे है, उनकी तबसरा निगारी भी अपनी जगह पे है। और जिस तरह वो हालात हाज़रा के अहम मौज़ूआत को ज़ेरे गुफ्तगू लाते हैं, उसके बारे में भी कोई दूसरी बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, उनके ऊपर, उनके नुक्ता नज़र के ऊपर हम तनकीद करते रहेंगे, उनके अमाल के ऊपर। अगर हमें वो पसंद नहीं आएंगे या वो हमारा ज़ाती नहीं, मतलब कि हमें अगर वो मुल्की और कौमी मफाद से हल्के लगेंगे तो हम उस पर तनकीद करेंगे। यही हक़ इस्तेमाल किया फरासियाब खट्टर साहब ने, जो कि ANP के रहनुमा हैं लेकिन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पे अपने आप को मनाते हैं। शायद इसलिए ANP ने उनको निकाल भी दिया, बुशरा गौर और फरासियाब खट्टर, शायद इस तरह की कोई बात। तो फरासियाब खट्टर साहब जो हैं, पता नहीं, मैं शक है तो इसलिए छोड़ देते हैं इसको। तो फरासियाब खट्टर साहब ने जो इंटरव्यू किया था सुहेल शाहीन, तर्जमान क्या है, अमारात इस्लामिया अफ़गानिस्तान तालिबान आलिशान के जो तर्जमान हैं सुहेल शाहीन साहब। अच्छा, सुहेल शाहीन साहब को तो तर्जमानी से हटा नहीं दिया था, उनकी जगह तो डॉक्टर नईम आ गए थे, डॉक्टर नईम वर्दक। हो सकता है दोनों ही हो, कोई एक दफ्तर का हो, कोई एक दफ्तर का हो। तो खैर, तो सुहेल शाहीन साहब का इंटरव्यू किया उन्होंने। सुहेल शाहीन साहब ने इंटरव्यू उर्दू में दिया। इसका मतलब ये है कि उनके तालिबान के यहाँ ये फीलिंग मौजूद है कि उर्दू में हमारा नुक्ता नज़र नहीं जा रहा। पाकिस्तान में जितने भी प्रोग्रेसिव एलिमेंट हैं उन्होंने जनाब वजानी शुरू कर दी, ऐसी तैसी करनी शुरू कर दी, हज़रत किबला मतलब थप्पड़ लगाने शुरू कर दिए, चमाटें लगानी शुरू कर दी जनाब सलीम साफ़ी को कि जनाब आपने एक दुनिया के दहशत गर्द का नाम जो है, सबसे पहले अली वज़ीर साहब ने, या उनकी ID से इसके ऊपर ट्वीट हुई, अली वज़ीर साहब थोड़ा सा दुरुस्त कर ले, तालिबान अब दहशत गर्दों की लिस्ट में शामिल नहीं है। वो दहशत गर्दों की लिस्ट से अमेरिका ने निकलवाए थे तो मुज़ाकरात शुरू हुए थे, 2016 के अंदर मुज़ाकरात शुरू हुए थे, और अब उनके मुख्तलिफ अफराद हैं और ये दोहा एग्रीमेंट का हिस्सा है कि उन अफराद का नाम भी उस लिस्ट में से निकलेगा। वो अभी तक निकले नहीं है, ठीक है, और दोहा एग्रीमेंट जैसे उस पर अमल हो रहा है वो भी आपके सामने है। लेकिन ये आपने बात दुरुस्त नहीं कही जब उन्होंने ये कहा कि जनाब एक आलमी तौर पे दहशत गर्द तंजीम के नुमाइंदे का इंटरव्यू हो सकता है, अली वज़ीर का नहीं हो सकता। हम अली वज़ीर के ऊपर पाबंदी के ख़िलाफ़ हैं और हम इस मामले के ऊपर आपके हामी हैं। लेकिन जो आपने बात कही, जो आपने आर्गूमेंट बिल्डअप किया, वो गलत था, ठीक है। नंबर 1, उसके ऊपर फिर अब ज़ाहिर है सलीम साफ़ी को कौन रोके, वो आ गए फिर तलवार सौंत के मैदान के अंदर। उन्होंने कहा तालिबान के साथ एग्रीमेंट कर, TTP के साथ एग्रीमेंट करे ANP और दहशत गर्दों को प्रमोट करूं मैं, हैं वो। फिर उन्होंने, ज़ाहिर है जर्नलिस्टों को ये चीज़ें तो फिंगर टिप्स पे होती है ना। अब तक वो लड़ाई जारी है और इसमें सलीम साफ़ी डटा हुआ है, ठीक है। वो आपने सुनना उसकी सलीम साफ़ी के उस पर जाके ना पेज के ऊपर तो पढ़िए, मज़ा आएगा आपको। दोनों तरफ से बड़े सॉलिड आर्गूमेंट आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी एक के हामी हो जाएं या किसी दूसरे के, नहीं, दोनों साइडें अपने दलाइल पेश कर रही हैं, तो आप उन दलाइल को पढ़ें। हो सकता है कि आप कहें कि नहीं ANP वाले फरासियाब खट्टर और ये सारे लोग दुरुस्त कह रहे हैं, या आप कहें कि नहीं सलीम साफ़ी ने सबको उड़ा दिया है आर्गूमेंट के साथ और ये दुरुस्त, इनको फॉल्टी साबित कर दिया, क्या पता। लेकिन आप पढ़िए ज़रूर उसको, मेरी ये ख्वाहिश है और अर्ज़ भी है आपसे। नसीहत तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं अर्ज़ कर सकता हूँ। खैर, ये एक है कि अब इस इशू को किसी जगह पे डिस्कस करवाना होता है ना। आपने अली वज़ीर साहब की ट्वीट ने उसको पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे पॉजिटिव और नेगेटिव, बल्कि न्यूट्रल तौर पे डिस्कस करवा दिया है। और मीडिया कहता है कि जी आप डिस्कस हो रहे हैं, भले पॉजिटिवली हो रहे हैं भले नेगेटिवली हो रहे हैं, इसका मतलब अब मीडिया में इन है। भाई, आपसे कोई दुखी है तो आपको गाली दे रहा है ना, और जब आपके से 4 बंदे दुखी होंगे तो खामखा 4 बंदे कहेंगे कि इसका भी तो सुनो ना यार, ये क्या कहता है, हाय नहीं इसका भी तो सुनो, एक ही कहता है आओ। तो वो खामखा आपको 4 लोगों की हिमायत मिल जाएगी। ये वो स्टॉक होम सिंड्रोम, तो खैर वो तो अपने अगवाकार से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन इस तरह का एक सिंड्रोम है कि एक आदमी के गिर्द जब मीडिया मुहिम चलाता है तो खामखा उसकी हिमायत सोसाइटी के अंदर पैदा हो जाती है, ठीक है। खैर, ये तो अपनी जगह के ऊपर है। अफगानिस्तान से खबरें आ रही हैं, कुछ लोगों दी इतने चीका निकल रही हैं, यार उन्होंने दा मुल्क
ان کا ملک وہ جانے، ٹھیک ہے، اور ان کے لوگ جانے وہ آپس میں ڈائیلاگ کر رہے ہیں، دوحہ میں بیٹھ کے کسی نتیجے پہ پہنچیں گے پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں پہنچیں گے پھر بھی ٹھیک ہے، ان کو کسی نتیجے پہ نہ پہنچنے کا بھی نقصان موجود ہے، معلوم ہے، اور ان کو کسی نتیجے پہ پہنچنے کا فائدہ بھی معلوم ہے، تو لیٹ them ڈیسائیڈ۔ ہم اس سے پہلے اوور ریئیکٹ کر کے اور تلوار نکال کے طالبان کے خلاف ادھر بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں جہاد کیوں شروع کرتے؟ ہم ان کو اپنے معاملات نپٹانے دیں، جب وہ ادھر کا رخ کریں گے تو ہم دیکھ لیں گے یار، اس سے پہلے کیوں ہم نے شور مچانا ہے؟ اور آپس کی بات ہے کہ جو سر پھٹول امریکہ میں یعنی کہ اسلام آباد میں شروع ہے یا پاکستان میں شروع ہے، ایک طالبان کا حامی گروپ ہو گیا ہے، ایک مخالف گروپ ہو گیا ہے، بعین ہی اسی طرح کا ایک سر پھٹول امریکہ میں بھی شروع ہے۔ وہاں پہ کچھ سینیٹر آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ افغانستان سے نکلنے کا فیصلہ غلط تھا اور یہ جو بائیڈن نے بہت غلط کیا ہے، اس کی ایسی تیسی، اس نے ملک بیچ دیا ہے، اس نے یہ کر دیا ہے، اس نے امریکہ کو شکست دلوا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ جو ان کے سینیٹر اور یا کانگریس مین ہیں وہ اٹھ کے آئے، انہوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک کیتا ہے، ہم کتنی دیر تک یہ سارا کچھ کرتے جاتے، 22 خرب اور 60 ارب ڈالر جو ہے وہ ہم خرچ کر چکے تھے، اور کتنے کا خرچ کر دیں؟ یہ کہتے ہیں 6 مہینے، یہ آپ 6 سال بھی وہاں پہ بیٹھے رہتے تو اور کچھ نہیں ہونا تھا۔ اب وہاں پہ آپ اگر انگریزی کے طالب علم ہیں، میری طرح پھسڈی صحیح، لیکن اگر انگریزی لٹریچر کے طالب علم ہیں تو نیو یارک ٹائم اور واشنگٹن پوسٹ کے اندر اس وقت یہ بحث جاری ہے، پڑھنے والی چیز ہے، دونوں طرف سے آرگومنٹ آ رہے ہیں۔ کچھ نے کہہ دینا کہ پنگا لے آئی کیوں سی، بھیجی آئی کیوں سی، ٹھیک ہے، آپ کھڑے ہو کے تو سمندر میں کھڑے ہو کے تو بم مارتے، 200-250-300 بم مارتے اور کام نکال لیتے۔ پاکستان کون سا آپ کو روک رہا تھا؟ وہ راکٹ مارنے سے، راکٹ مارنے سے کون سا پاکستان آپ کو روک رہا تھا؟ تو آپ راکٹ مارتے اور آ جاتے۔ یہ جو 2400 بندے ہمارے اور تقریباً 600 بندے یورپ والوں کے مارے گئے ہیں، اور یہ تو مطلب کہ، لیکن وہاں پہ جو نفسیاتی طور پہ لوگ متاثر ہو کے واپس گئے نا سائیکو ٹراما کے اندر، اور یہ اور وہ، ان کی تعداد ہے وہ لاکھوں میں، ٹرن اوور چلتا تھا نا، 2 سال کی اپوائنٹمنٹ ہارڈ ایریا کے اندر 2 سال کی یا 3 سال کی اپوائنٹمنٹ جو تھی وہ چل رہا ہوتا تھا، تو وہ تعداد لاکھوں میں گئی ہے ان کی، امریکنز کی۔ وہ کہتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر ہم اور کتنے نفسیاتی طور پہ متاثر لوگ جو ہیں ان کو لیتے جائیں، جنہوں نے اپنی اب آخری ساری عمر جو ہے وہ وار ویٹرن کہہ کے تو ہماری اکانومی کو کھانا ہے، تو ہم اور کتنے کے لائبلٹیز کریے جائیں۔ پیسے کے پجاری ہیں نا، سونے کے بچڑے کے پجاری ہیں نا، تو انہیں تو پیسہ چبھے گا کہ یہ آئندہ جب تک یہ بندہ زندہ ہے 60-70 سال کی عمر تک کے لیے، یہ تو وار ویٹرن کے طور پہ پلے گا قومی خزانے کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کام کر لے گا تو ٹھیک ہے، اس کی مہربانی ہوگی، نہیں کرے گا تو پھر بھی اس نے پلنا ہے۔ تو خیر یہ جو ہے یہ اس وقت بڑی انٹرسٹنگ بحث جاری ہے۔ افغانستان کے اندر جو ہے وہ کچھ لوگوں نے جوش جذبات میں آ کے اور انڈیا کی جو نفرت ہے اس میں آ کے انہوں نے وہ چلا دیا کہ جناب طالبان نے قبضہ کر لیا قندھار کے قونصل خانے کے اوپر، اور جو ہے وہ مزار شریف کا قونصل خانہ بھی خالی ہو گیا، قندوز ہے ادھر شاید، نہیں اس طرح کا کوئی صوبہ ہے، اور جناب یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ ارے بھائی قونصل خانے بند نہیں ہوئے، زیادہ تر ان قونصل خانوں کے اندر مقامی سٹاف ہوتا ہے، لوکل لوگ ہوتے ہیں۔ آپ پاکستان کے اندر بھی جو قونصل خانے ہیں ان کو، مطلب لاہور میں امریکن قونصل خانہ ہے تو اس میں امریکن شاید 4 یا 5 ہوں گے، لیکن قونصل خانے کا سٹاف جو ہوگا وہ 100-125 ہوگا۔ تو وہ جو 4 یا 5 یا 15 یا 20 لوگ ہیں، مطلب کہ ٹاپ کے جو لوگ ڈیسیژن میکر کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ احتیاطاً چلے گئے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو گئی ہے، باقی تو سارے وہاں پہ افغان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ معاملہ چلا رہے ہیں۔ میکسیمم کیا ہوگا، جو حتمی فیصلے ہوں گے وہ کابل بھیجنے شروع کر دیں گے، ویزا لگنا ہے تو چلو جی کابل تو لوا کے تو ویزا منگوا دیں، 2 دن بعد لگ جائے گا۔ اصل میں جو آپ بات سمجھیں کہ کیا وہاں پہ ہو کیا رہا ہے، کہ وہ چھپے ہوئے تھے جنگلوں میں، طالبان، ٹھیک ہے، چھپے ہوئے تھے، اب وہ نکل کے باہر آنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، اس کے اوپر آپ کو قطعاً حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ
ہر عید کے اوپر 2008 کے بعد ہر عید کے اوپر 3 دن کی 4 دن کی جنگ بندی کرتے تھے اور اپنے اپنے مورچوں سے نکلتے تھے، ایک دوسرے کے پاس جاتے تھے، عید ملتے تھے، آپس میں مطلب اکٹھے ہو کے تو ببلیاں مارتے تھے، یبلیاں مارتے تھے، جو بھی وہ ان کا ایک طریقہ ہوگا نا سیلیبریٹ کرنے کا، آپس میں مل کے سیلیبریٹ کرتے تھے، اور ان 3 دنوں کے اندر کوئی گولی نہیں چلتی تھی، ٹھیک ہے؟ ابھی بھی دیکھیے گا یہ جو عید آنے والی ہے، اس دن دیکھیے گا عید کے دنوں کا جو سیز فائر ہوگا، ادھر سے طالبان نکلیں گے، ادھر سے افغان فوجی نکلیں گے. آپ ان کے کلچر کو سمجھیے، ان کا کلچر ہمارا کلچر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ عید کے جو 3 دن کا سیز فائر ہوگا، اس دن کے اندر وہ اپنے گھروں سے چھوٹی بڑی دونوں پہ ہوتا ہے ویسے، وہ اپنے اپنے مورچوں سے نکلیں گے، ایک دوسرے کے گلے ملیں گے، کٹھے وہ ڈانس کریں گے، یہ وہ سارا کچھ ڈھول ڈمکا ہوگا، اور 3 دن کے بعد پھر جا کے اپنی اپنی بندوق کے پیچھے بیٹھ جائیں گے. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. اس دفعہ یہ ہے کہ وہ جن علاقوں میں مضبوط تھے وہاں پہ وہ اپنے مورچے سے باہر نکلے ہیں. دوسری پارٹی نے کہا کہ یہ لیں جی یہ اسلحہ آپ کا، ٹھیک ہے، ہم نے آپ کے ساتھ نہیں لڑنا کیونکہ پیچھے سے سپلائی کوئی نہیں اور ایئر سپورٹ کوئی نہیں، اور برابر کی جنگ میں تو آپ ہم سے بھاری ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہذا انہوں نے اسلحہ ان کے حوالے کیا اور انہوں نے کہا کہ ہوچا یہ تم کرایہ بھی لے جاؤ ہم سے، تو کرایہ انہوں نے دے دیا اس کو. اب کہا جا رہا ہے کہ جو ہائیلی ٹرینڈ لوگ ہیں، جو انڈیا میں ٹرینڈ ہو کے آئے ہوئے ہیں، کمانڈوز آئے ہوئے ہیں، وہ اشرف غنی صاحب نے کہا ہے کہ میں وہ علاقے واپس لینے کے لیے ان کو بھیج رہا ہوں. بھائی انہوں نے اس علاقے پہ قبضہ ہی نہیں کیا، میں اس بات کا حامی ہوں، میں اس نقطہ نظر کا فالوور ہوں. انہوں نے کسی علاقے پہ قبضہ نہیں کیا، انہوں نے صرف اس سوسائٹی کے اندر، ان علاقوں کے اندر اپنے آپ کو شو آف کیا ہے کہ یہ ہم ہیں، یہ ہمارا بندوق ہے اور یہ قبضہ ہو رہی ہے. یہ ہم ہیں، یہ ہمارا بندوق ہے اور یہ قبضہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ہم ہیں اور ہم یہاں پہ ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم اس سوسائٹی کے برابر کے سٹیک ہولڈر ہیں. اللہ کے واسطے کوئی بھی بات، کوئی بھی نفرت انگیز یا خوشی امیز بات جو ہے، اس کے اظہار سے پہلے آپ کو یہ بات ایک لمحے کے لیے سوچنی چاہیے کہ چیزیں وہاں پہ لیکوڈ شیپ کے اندر ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو اپنے معاملات کا فیصلہ کرنے دیں. آپ تو ٹھہرے صدا کے تماش بین، آپ نے تو تماشا لگانا ہی لگانا ہے، اس طرف نہیں لگاتے اس طرف لگا لینا ہے. تو اس لیے تھوڑا سا تماشا لگانے میں صبر کر لیجئے، انہیں اپنے معاملات طے کر لینے دیجئے. بہت لیکوڈ سچویشن ہے افغانستان میں. اپنے بندے نکالنے کے لیے جب انڈیا کے جہاز جو ہیں وہ ممبئی اور ممبئی سے سمندر اور پاکستان کی ایئر اور سمندری سپیس کو اوائڈ کرتے ہوئے پھر چابہار اور چابہار کے اوپر سے ہوتے ہوئے پھر وہ ہرات اور ہرات سے اوپر ہو کے جب وہ بگرام پہنچے تو جاتی دفعہ بھی بنیا خالی نہیں گیا جہاز لے کے. اس کے اندر انہوں نے وہ جو مارٹر کے شیل ہوتے ہیں وہ رکھ کے بھجوا دیے کہ جناب یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے، افغانستان کے اندر اگر آگ لگے تو مزید لگا لیجئے گا. پچھلے 20 سال سے انڈیا، ویسٹرن میڈیا، امریکن میڈیا الزام ہم پہ دیتا رہا ہے کہ ہم اسلحہ پرووائڈ کرتے ہیں اور آپ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہاں پہ وہ مارٹر کے اور کہا کہ جی ہم نے تو مارٹر بھیجے تھے، تو اب وہ مارٹر بھیجتے ہوئے پائے جا رہے ہیں وہاں پہ. امریکنز نے نہیں کہا ابھی تک اپنی کسی بھی پالیسی یا اسٹریٹجی کے تحت نمبر 1 کہ ہم وہاں پہ دیں گے. اب وہ جو چاہ کرتے پھر رہے ہیں انڈیا کے جو وزیر خارجہ اور سلامتی امور کے جو مشیران ہیں، وہ جہاں پہ طالبان جاتے ہیں وہاں پہ پہنچتے ہیں اور کھڑکی میں سے سر نکال کے کہتے ہیں کہ چاہ، تو وہ پھر منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں. اب دیکھیں نا، ماسکو میں بھی، دوحہ میں بھی پیچھے، وہاں پہ تہران میں بھی پیچھے، ماسکو میں بھی پیچھے، تو اور بیچارے کیا کریں؟ تو نہیں سن رہے طالبان ان کی بات، تو اسی لیے انہوں نے اسلحہ بھجوایا ہے. یہی وجہ تھی کہ جب انہوں نے رابطہ کیا تھا تو انہوں نے ان سے کہا تھا کہ جناب آپ جو ہیں وہ آپ کا ماضی جو ہے وہ اس کے حوالے سے کوئی اچھا نہیں ہے. افغانستان کے اندر آپ نے ہمیشہ آگ لگانے کی کوشش کی ہے، آئندہ آپ اچھے رویے کا وعدہ کریں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ایک اچھے نیبر کے طور پہ چلنا چاہیں گے. لیکن یہ جو ہے یہ اچھے نیبر والا رویہ نہیں ہے. بم انڈیا بھجوا رہا ہے،
ٹھیک ہے، مجرم ہم ہوتے ہیں. کمال ہو رہا ہے، کمال ہو رہا ہے، کمال ہو رہا ہے. اور 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ جو ہے وہ آپ کو اور مجھے غدار قرار دینے پہ لگی ہوئی ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.